1000 अरब रुपए का खसारा होगा, 1000 अरब रुपए का। जब ये कह रहे हैं कि 4000 अरब रुपए हमने फ्लड्स पे लगाने, मुझे खुद पता है कि 200 अरब रुपए तो इमीडिएटली हमने लगाने हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अफसोस की बात यह है, और मैं चाहूँगा कि इस पे फिर परवेज़ खान साहब भी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी बोलें, असद कैसर साहब भी बोलें। देखिए हमारा क्या हाल इन्होंने कर दिया है। मैंने ये सारे इश्यूज़ उठाए थे, एक भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि आज जब मेरे से पूछा जा रहा है कि कबायली अजला में हमें चाहिए कि हम सिक्योरिटी के पैसे ज़्यादा लगाएं, डेवलपमेंट के पैसे ज़्यादा लगाएं, हमारे पास हमारे तनख्वाह का बिल है 5.5-6 अरब और हमें यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 4.5 अरब। 1.5 अरब रुपए मैं कहीं से अपने जेब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे कुशन मिलता है नेट हाइडल प्रॉफिट का, इस पे मैं परवेज़ खान को दाद देता हूँ जो उन्होंने एक तारीखी एमओयू की बात आजकल बहुत हुई है ना, तो एक एमओयू खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान है नेट हाइडल प्रॉफिट पे कि हमें हर माह वो मिलेगा 1.1 रुपये फ़ी यूनिट, और वो हर साल 5% ज़्यादा होगा। आखिरी 2 साल में खान साहब, बल्कि 1 साल और 9 महीने, क्योंकि मार्च में हुकूमत बदल गई, 68 अरब रुपए इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को, एक छोटे सूबे को ट्रांसफ़र किए। 68 अरब रुपए। ये मुझे बताएं ये 6 महीने में कितने ट्रांसफ़र किए होंगे, कितने अरब, चले कितने करोड़, कितने लाख? 1 रुपये भी नहीं ट्रांसफ़र हुआ। ये हमारा आईनी हक है, परवेज़ खान से बेहतर किसी को नहीं पता। वो हमें अभी 60 अरब रुपए के खसारे में लेके चला गया है। ऐसे वक्त में जब हमें चाहिए कि हम महंगाई पे जो वफाकी हुकूमत से आई है उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोगों को जो है वो, और सैलाब पे उनको रिलीफ दें, कोई सब्सिडी दें, लेकिन जब मेरे 60 अरब की सब्सिडी वफाकी हुकूमत खा जाएगा तो क्या फिर मुझे ये पूछने का हक नहीं है कि इस सूबे का, इस वफाकी हुकूमत के मैंडेट में, या मैंडेट तो जाली है लेकिन कितना हक है? सच्ची बात यह है, और ये मैं एंड में यही कहता हूँ कि ये डरे हुए हैं, और इतने डरे हुए हैं कि इनको भी पता है कि ये अभी इनसे हल नहीं होता। ये इनकी सारी स्टेटमेंट्स ये बताती हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये जो एक ही हल है इलेक्शन, क्योंकि अवाम को भी ये चाहिए, हमारे बैरूनी दोस्तों को भी ये चाहिए, जो हमारे बैरूनी ममालिक दोस्त हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक को भी ये चाहिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो 5 साल अभी मईशत को सही ट्रैक पे ले जाए। इनके ख्याल में इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसका जो उसकी जो कीमत निकल रही है खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। और ये अपनी सियासत जितनी ये लंबी रहेंगे और भी तबाह करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को और भी तबाह करेंगे। और खौफ ये है कि फिर जो इसको इकट्ठा करके ठीक करना होगा वो इतना मुश्किल काम होगा कि बीच में जो चैलेंजेस होंगे वो सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज इस्लामाबाद आया, यहाँ पे इस्लामाबाद में अपने सीनियर्स के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ इस हुकूमत में तो बाकी पाकिस्तान में नहीं पहुँचती। तो रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान में सारे सूबों की खातिर हमारी ये आवाज़ और हमारी ये चैलेंजेस आगे तक भी पहुँचाएँ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तो ना इतना टेक्निकल हूँ, मैं कुछ बातें सिर्फ सीधे अल्फाज में कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखें, जब हमारी हुकूमत थी हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ, महंगाई हो गई, इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता, नालायक हैं और हम बड़े तजुर्बाकार हैं और हम आएंगे तो ये मुल्क खुशहाली आ जाएगी और तरक्की होगी। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ इन तजुर्बाकारों से, ये जब आएँ, जब हुकूमत बनती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी होती है, कोई प्रोग्राम होता है कि आगे हमने चल के क्या करना है, कैसे टैक्स कलेक्शन करनी है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है, इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, 11 पार्टियाँ हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं,
ان سے کیا پالیسی آئے گی؟ وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں اور اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اب یہ تجربہ کار کیا کر گئے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت شرمناک اور اذیت ناک ہے۔ جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو میڈیا کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کیسی جمہوری ملک ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کا منہ بند کر دیں، آپ بات کریں تو آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ جائے۔ تو اتنے گندے مثال بنا رہے ہیں کہ کل پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عمران خان تو آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا، تو پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ پرواہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم فیس کریں گے، لیکن یہ سوچیں یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ میڈیا ہمارے خلاف کتنی باتیں کرتی تھی، 5 روپے چیز اٹھ جاتی تھی، دن رات پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی ہو گئی، اب سب کے منہ بند ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ کے چینل بند ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ملک ایسے چلے گا؟ سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، گوگل کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک چھپیں گے؟ جب اس وقت پاکستانی عمران خان سے کھڑے ہو گئے، ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کر کے دکھایا، ہمارے ڈالر بڑھ رہے تھے، اکانومی بہتر ہو رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، کنسٹرکشن کے کام زیادہ چل پڑے تھے، اس ملک میں دنیا کا اعتماد آ گیا تھا۔ آج یہ بھکاری بن کے پھر رہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ یہاں ہمارا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، تو انہوں نے ہمیں بھکاری بنایا۔ ایوب خان کے دور تک کوئی قرضہ نہیں تھا ملک پہ، یہ سیاسی لوگ آئے، قرضوں میں ڈبو دیا، پاکستان کو بھکاری بنا دیا، اب کہتے ہیں کہ تم بات نہ کرو۔ ہم بات بھی کریں گے، یہ ہمارا ملک ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جو حرکتیں آپ کہتے تھے کہ ہم قانون سازی کریں گے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہم ترامیم کریں گے، ہم اس ملک کے کوئی بہتری کریں گے۔ کیا کیا؟ ترامیم کیا کی؟ احتساب کا بیڑا غرق۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی احتساب نہیں، چوری کرو، لوٹو۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا، انہوں نے اوورسیز کا ووٹ ختم کیا، انہوں نے جو ہم چاہتے تھے کہ مشین کے تھرو ووٹنگ ہو وہ ختم کیا، کیونکہ یہ چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ آئے بگاڑنے کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کے لیے نہیں آئے۔ آپ سب کو سوچنا پڑے گا، یہ ملک آپ سب کا بھی ہے۔ یہ ملک کے آئے ہوتے تو یہ احتساب کو ختم کرتے، یہ اپنے چوری کو ختم کرتے۔ یہ آئے اس لیے ہے کہ چوری ختم کریں، ملک کو لوٹیں، اپنے آپ کو صاف کریں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں۔ انشاءاللہ عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنی سختی کرو گے ایسے ہی پبلک اٹھے گی اور ایسا وقت آئے گا کہ تم گھروں سے نہیں نکل سکو گے۔ تو مہربانی کریں، ذرا نظر دوڑائیں، ذرا اپنے ملک پہ تجزیہ کریں کہ لوگ کدھر کھڑے۔ ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ اگر اس ملک کے آگے لے کے جانا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرو، میدان میں آ جاؤ، مقابلہ کرتے ہیں، جس کی حکومت آئے گی دنیا اعتبار بھی کرے گا۔ ملک کے یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو برا حال ہے اکانومی کی، سیاست کی، وہ ختم ہو جائے گی اور ملک آگے چلے گا۔ اس حالات میں یہ بیکاری ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف اتنا کہوں گا، تیمور خان اور پرویز خٹک صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، ابھی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں، یعنی یہ صوبے کے جو اپنا قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ، اور جو اس کی جو روٹین کی جو اس کی پیمنٹ بنتی ہے، خاص کر فاٹا جو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک پورا فیصلہ ہوا تھا اور ان کی حکومت تھی اس وقت، ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف اس میں بدنیتی ہے، ان میں اس بدنیتی کی وجہ سے یہ ابھی خیبر پختونخوا کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں تنخواہیں نہ ہوں، وہاں صوبہ ڈیفالٹ کرے، یا ان کا جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے، میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ یہاں نفرتیں بڑھے، اس ملک کو اس وقت اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ پھر عوام آپ کا احتساب کرے اور پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جتنی اس وقت اکانومی کی حال ہے، جتنی مہنگائی ہے، اس کے اوپر جو نا خٹک صاحب اور تیمور خان نے بات کی، میں اس کو نہیں دہراتا، لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ صوبے کی اپنا حق نہیں دیں گے تو اس کے خلاف جو ہے نا عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا، اور جو پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو، خاص کر جو ہماری صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس بات کو اٹھایا جائے گا۔ یہ جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح بدنیتی کر رہے ہیں، اور جس طرح جو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں
کافی علاقہ اس سے متاثر ہے، اس میں بھی وفاقی حکومت امداد نہیں کر رہی، ہیلپ نہیں کر رہی، صوبائی حکومت کو ساتھ نہیں لے کے جا رہی ہے. پنجاب میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں ہے. سیاست تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ ہے، اس میں صوبی جو اس کے آرگن ہے، کانسٹیٹیوشن ہر صوبے کا اپنا اپنا حق ہے. جو جس صوبے کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس کے مطابق اس کو رائٹ ملنا چاہیے. میں شہباز شریف حکومت کو، جو کہ غیر قانونی حکومت ہے، جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے، ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو وارن کرتا ہوں کہ اس قسم کی اچھ ہتھ کنڈوں سے آپ طارق صاحب کو نہیں دبا سکتے. اور ہم سمپل ایک بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اس وقت آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. مینڈیٹ کے لیے آئے، عوام کے پاس جائیں، جو عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس اختیار ہو. نسیم صدیقی، یہ بتائیے گا، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب کا لاڈلا پنا ختم کر دیا جائے تو یہ 3 دن میں ہم ان کو فارغ کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ لاڈلا کون ہے جن کے کرپشن کے کیسز بند ہو رہے ہیں، وہ لاڈلے ہیں یا جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ وفاقی گورنمنٹ نے جو IMF کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ جو آپ کو چارجز صوبے کی طرف سے دینے پڑتے ہیں آپ اس میں کوآپریٹ کریں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں. ایک جو آپ نے اپنے اس پہلے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا. مریم نواز شریف کو شرم آنی چاہیے جو باتیں وہ کر رہی ہے. کہیں پہ وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ سیاست میں نہیں لانا چاہیے، جب ان کا اپنا منسٹر کس ٹائپ کی باتیں جو ہے وہ کل یا پرسوں پریس کانفرنس میں کر چکا ہے. عمران خان کو پورا پاکستان ریکگنائز کرتا ہے، پوری اسلامک دنیا ریکگنائز کرتی ہے اسلام کا چیمپئن. ان کو اپنے منسٹر کی مذمت کرنی چاہیے، ان سے ریزگنیشن لینی چاہیے، اور یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ عوام کی اٹینشن، جو یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، بالکل پرویز خان نے ٹھیک کہا کہ اگر الیکشن ہو جائے، ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ ہو، ملک کو آگے جانے کا راستہ مل جائے گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بند گلی میں آپ ہیں، آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دینا، تو یہ کوئی جو ہے وہ سال میں یا 6 مہینوں میں یہ بہتر تو نہیں ہونا. جب اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو مہنگائی تو اور بھی زیادہ ہونی ہے. پیناڈول ایک گولی ہے، پیناڈول کی مینوفیکچرنگ کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ آپ کو نہیں پتہ دوائی کی قیمت زیادہ کریں کم کریں، پھر آپ کا ہیلتھ منسٹر جا کے وہاں پہ بھیک مانگتا ہے کہ جا کے کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ مینوفیکچر کرو. آپ ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ ایک پیسہ فلڈ کے بعد نہیں ملا. ایک میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسلام آباد کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، ہمارے افسروں کو دن رات یہ میٹنگز میں بزی رکھتے ہیں، رزلٹ اس کا کوئی نہیں آتا. ہمارے سے بھی ایکسیس ان کی جو ہے وہ لے جا دیتے ہیں. ہمیں کام کرنے دیں، اگر ہمیں ہیلپ کرنا ہے ہمیں فائنینشلی جو ہے ہمارا حق دیں. اس حق کے لیے ہم پہلے بھی لڑے ہیں، بعد میں بھی، اور پاکستان مضبوط ہی تب ہوگا جب ہر صوبے کو اپنا حق ملے گا. دیکھیں، IMF پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس پہ پوری کنٹروورسی جو ہے وہ آ گئی. اس کا بھی رزلٹ تو آ گیا نا. میں نے کہا تھا IMF کی ڈیل کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوا. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کی ڈیل سائن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں جو ہے وہ یہاں پاکستان میں بہیں گی. جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود، مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ IMF کی بات ماننا کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. بلاول نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ پھاڑ دو IMF کی ڈیل. اقبال نے کہا تھا کہ IMF کے ڈیل کے نیچے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خود مختاری دینا غداری ہے. آج انہوں نے IMF کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. رائٹ، IMF کے سرپلس تو یہ خود نہیں چھوڑ سکتے، وہ گنجائش تو IMF کی ڈیل میں ہے. IMF ان کو ہیلپ کرے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ان سے نہیں چل رہا، ایک ریکویسٹ ہے، کم از کم خیبر پختونخوا میں یہ FBR سے ٹیکس کلیکشن ہمیں دے دیں. FBR کی ٹیکس کلیکشن کی انکریز 8% ہے. ہماری صوبائی انکریز، ہمارا بیس کم ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں ہوتے. 42% ہماری ابھی بھی اس معیشت میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گروتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم ٹیکس کم کر کے بیس کو بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے خوف ہے، آپ کو میں نے نمبرز جو ہے وہ دکھا دیے، 4000 ارب سیلاب پہ پورے پاکستان میں لگانے ہیں.
اور 1000 ارب جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوگی, باہر سے ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک گئی. کون انویسٹ کرے گا, کون ایکسپورٹ کرے گا, کون امپورٹ کرے گا, جب ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر 230 پہ ہوگا, 240 پہ ہوگا, 250 پہ ہوگا. حل کیا ہے؟ حل تو یہی ہے کہ عوام کے پاس جائیں تاکہ بزنس کمیونٹی کو, دنیا کو اور عوام کو پتہ ہو کہ ہم نے کس کو 5 سال ووٹ دیا ہے, ان کا ہم 5 سال احتساب کریں گے. بغیر مینڈیٹ کی حکومت اتنے بڑے کرائسس میں صرف اس ملک کو ڈبو سکتی ہے, اور اس ملک کے لیے قائد اعظم سے لے کے یہ 70-75 سال جو لوگوں نے محنت کی ہے, اس کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا. سیلاب آ گیا ہے لیکن اس ملک کو اٹھانا ہے. جمہوری ملک ہے اور ہر سوال کا جواب الیکشن میں ہے. سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے, جو کہ مختلف اضلاع میں لوگ نکلے ہوئے تھے, امن کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو مراد سعید کا ویڈیو جو بیان تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کیا آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال اسد کیسر صاحب سے ہے کہ آپ پہ بھی الزام لگا بتا فوری کا کہ بتا دے رہے ہیں, کس کو دے رہے تھے, اور جو الزام لگا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے, اور آپ کے عوام کو کس کے رحم و کرم پہ جوڑا ہوا؟ دیکھیں, ایک تو مجھے بہت افسوس ہے, میں بائی اوتھ کہتا ہوں, نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا, نہ میں نے کسی کو بتا دیا, نہ کسی کی ہمت ہے, ضرورت ہے کہ مجھ سے بتا لے. میری ہسٹری جو جانتے اس کو پتہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں, جس نے یہ بات کی ہے نا, ان سے پوچھیں کہ جب وہ واقعات تھے تو آپ کا جو والد محترم کس طرح بھاگا تھا, کس طرح اس نے جو ہے نا دوڑ لگائی تھی, وہ ہیلی کاپٹر میں, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھو, ہم نے اس حالات میں سروائیو کرنا ہے, اور ہم جو بھی ہوگا حالات کے مطابق بات کریں گے. بالکل امن و امان کے حوالے سے جو نا تیمور صاحب بات کریں گے, یہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کو جو ہے نا امن و امان کی ذمہ داری دیں. دیکھیں, سیاسی سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ آپ وفاق سے گلہ کر رہے ہیں کہ وفاق آپ کو اپنا حق نہیں دے رہا خیبر پختونخوا کا. وفاق اور خیبر پختونخوا میں کن کن معاملات پر جھگڑا چل رہا ہے, اور کتنے ڈیوز ہیں جو وفاق نے آپ کو مجموعی طور پر دینے ہیں, یہ ذرا واضح کیجیے. تو یہ تینوں چیزیں. پہلی چیز میں سیکیورٹی صورتحال پہ سمپل, ہمارا کام ہے لیکن یہ ہمارا نہیں, یہ پاکستان میں سول ملٹری جو دونوں ادارے ہیں سینٹر میں اور اس کے ساتھ صوبائی حکومت, ہم نے امن و امان رکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اس میں جو میرا کام, سب سے ضروری کام, وہ یہ آئے, آج پولیس سے کوئی ریکویسٹ آئے, ملٹری سے کوئی ریکویسٹ آئے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے فاٹا میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, یا کوئی اس ٹائپ کی ڈیولپمنٹ کی ریکویسٹ آئے ان علاقوں میں جہاں پہ ہم نے ماحول کو بہتر کرنا ہے یا خراب ہونے سے بچانا ہے, اس کے چاہیے پیسے, وسائل. اسی کے لیے میں وفاقی حکومت سے بجٹ سے پہلے لڑ رہا ہوں, اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان چیزوں پہ پھر یہی اسلام آباد کی حکومت جو اپنے آپ کو کہتی ہے پورے پاکستان کی حکومت, اور اس میں ہمارے صوبے کی بھی جو کولیگز ہیں, امیر مقام صاحب ہو, یہ سارے ANP والے ہوں, انہوں نے تو مجھے غدار کر دیا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں قبائلی اضلاع اور NHP کا حق چاہیے. وہ دو چیزوں جن پہ انہوں نے 100 سال جھوٹی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست, ان کو تو چاہیے کہ یہ, ان کو مفتاح اسماعیل کو سمجھ نہیں ہوگی, وہ کبھی خیبر پختونخوا نہیں گیا ہوگا, ان کو تو سمجھ ہے, ان کے تو گھر وہاں پہ, تو ان کو تو کم از کم یہ بیان کر دینا چاہیے. ہم بالکل جی کورٹ میں بھی جائیں گے. رف آنسر یہ ہے کہ 100 ارب کا نقصان یہ ہے, اور 100 ارب سے زیادہ ہمیں اس سال میں فلڈز کے لیے کرنے. ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وفاقی حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, سپلیمنٹری بجٹ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, کچھ آمدن بڑھا سکتے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ کاسٹ کاٹ سکتے ہیں, لیکن وہ کہاں پہ کاٹیں گے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں, تنخواہ ہوتی ہے, نان سیلری ہوتی ہے جس میں دوائیاں ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز کا امپیکٹ پبلک پہ ہوگا, رائٹ. یا پھر یہ کہ اس چیز میں وہ جو میٹنگز دن رات ان کی ہوتی ہیں ہمارے افسران کے ساتھ, تو اس میں یہ کوئی کوآرڈینیشن کرے. 10 ارب کا اعلان ہوا ہے, جیسے کالجز کا اعلان ہوا ہے, جیسے یونیورسٹیز کا اعلان ہوا ہے, جیسے جو ہے وہ کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنے کا اعلان ہوا ہے.
1 روپے تو آ جائے نا وہ اربوں میں جو وعدے ہوئے، 1 روپے تو آ جائے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی ہے. اس کا امپیکٹ صوبے کے ڈیوز NHP پہ 60 ارب روپے، قبائلی اضلاع میں ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ ہٹا دیں، ہمارا منیمم خرچہ تنخواہوں کا اور نان سیلری کا ہسپتال چلانے کے، اسکول چلانے کے 80 سے 90 ارب ہے. جب خیبر پختونخوا کا خرچہ تقریباً 1000 ارب ہوگا، سندھ کا 2000 ارب ہوگا، تو آبادی کی نسبت سے لگا لیں. قبائلی اضلاع کو اس لیے ضم کیا تھا نا کہ ان کو باقی پاکستان کے سٹینڈرڈ پہ لانا ہے. تو جب 90 ارب میں آپ 60 ارب دیں گے کرنٹ بجٹ کا، اور یہاں پہ آپ مجھے 60 ارب NHP کا نہیں دیں گے، جو آپ نے MOU، آپ کہتے ہیں کہ MOU سے جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جانا بڑا غلط کام ہے. یہی مفتاح اسماعیل نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پہ یا میرے پہ الزام لگایا نا. تو وہ جو MOU کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ سائن عمران خان کے نہیں ہے، اس پہ سائن ہے پرویز خان خٹک صاحب کے اور خواجہ آصف کے، جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، کہ آپ کو ہم یہ ہر مہینے جو ہے وہ یہ پیسے اس ریٹ سے دیں گے. تو یہ 6 مہینے میں 1 روپے آ جاتا، اربوں تو چھوڑیں، 1 روپے آ جاتا. پچھلے 2 سال میں 68 ارب روپے آئے. کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ شوکت ترین سے ایک میٹنگ کی، انہوں نے ہمارے چیلنجز سمجھے، انہوں نے کہا کہ یہ صوبے کا حق ہے. 30 جون 2021 کو ہمیں 25 ارب روپے ایک دن کو ریلیز ہوئے. قبائلی اضلاع کے جب بجٹ پہ ایشو آیا، عمران خان نے بنی گالا عید کے دن منگوا کے اپنی ٹیم کو کہا، اس وقت حفیظ شیخ جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھے، یہ 19-20 کی میں بات کر رہا ہوں، بجٹ ڈبل کر دیا. وسائل اس وقت بھی نہیں تھے. آپ کو حل نکالنے ہوتے ہیں. صرف پریس کانفرنسز پہ بیٹھ کے اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، رو کے اور رو دھو کے جو ہے وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے. مسئلے حل کر دیں. لاسٹ کوشچن، کہ جب تحریک اعتماد پہ ایشو میں تو آپ خوش نہیں آئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ کرنا تھا، آپ وہاں پر پارلیمان کے اندر ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. اگر آپ سے اس طرح چونکہ آپ سارے کو دفاع بھی رہیں گے، خبریں گردش کر رہی ہے کہ کل چیئرمین پاکستان پریزیڈنٹ صاحب سے عربی کی ملاقات کی، کس طرح سے؟ ملاقات کوئی نہیں ہوئی. جو میری انفارمیشن وہ آپ نے کہا استعفے ہم نے ٹھیک ٹھاک کیے تھے. ہم نے دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر آف دا اسمبلی میں کھڑا ہو کر استعفیٰ دیتا ہے تو وہ منظور ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مثال ملتان کے ہمارے کیا نام بولیے اس کا موجود ہے، وہ کھڑا ہوا چلا گیا استعفیٰ منظور. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک نفاق پیدا کیا جائے. ہم نے تو ابھی بھی کورٹ میں گئے کہ ہم نے جتنے استعفیٰ دیے اکٹھے منظور کرو تاکہ اکٹھے الیکشن ہو. یہ چاہتے ہیں کہ گروپس میں الیکشن کریں اور ہم چیٹنگ کریں اور داندھی کریں اور گروپس میں بھی کرا دو، آپ کو شکست ملے گی، لیکن کرا تو دو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے استعفے منظور کریں. ہم نے دل سے استعفے دیے، کوئی واپس نہیں جائے گا اسمبلی میں. جو مرضی کر لو. تو قانون کو یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیکر بلائے گا، یہ ایک نیا ڈرامہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. جو اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے استعفیٰ دیتا ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، قصہ ختم. تو یہ جو ہم سب تیار ہیں ہر وقت، جس وقت چاہیں ہم دوبارہ استعفیٰ لینا چاہتے ہیں دوبارہ، لیکن ہم اسپیکر کے اس میں نہیں آئیں گے کہ ہم اس کی باتیں سنیں اور اس کی تابعداری کریں. تھینک یو جی، تھینک یو.